बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम, कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जमात पंजुम, बेटा आज का तदरीसिया अमल में हम उर्दू अलिफ का काम कॉपी वर्क का चेक करेंगे। काम कुछ इस तरह से है, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले मार्च प्लान में शामिल जो असबाक है उनके नाम देखें। मार्च प्लान में सबसे पहले हमारे पास जो सबक शामिल है वो हम्द है, उसके बाद नज़म नात है, नात, ये दोनों नज़म है, हम्द और नात। उसके बाद सबक है हमारे पास मिस्र की सूरत में हजर अस्वद की कहानी, खिदमत खलक एक इबादत, मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जनाब। अगर आपको याद हो तो नज़म हम्द और नज़म नात हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ है, हम अपनी कॉपीज़ पे कर चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी रिवीजन आपको करवा रही हूँ। आप अपनी कॉपीज़ निकालें, कॉपीज़ पे चेक करें कि आया ये काम आपका हो चुका हुआ है क्लास में। आइए देखते हैं सबसे पहले सबक नज़म हम्द। हम जो है हमारी नज़म की हैयत में, नज़म की शक्ल में हमने पढ़ा है इसको। इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। और सबसे पहले हमने जो काम किया वो है मशकी सवालात। मशकी सवालों में शामिल जो सवाल है, हम किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की हम्दोसना और उसकी नेमतों का जिक्र हो, हम कहलाती है। क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सारा ये सबक समझा चुकी हूँ। अशार के बारे में भी, अशार का जो मफहूम है ज़ुबानी, जब आपने उनकी पढ़ाई की थी तो आप सारा सबक वो समझ चुके। अब आपने इनको अच्छे से, उम्मीद है, याद भी कर लिया होगा। नंबर 2 पे है नज़म हम्द के शायर का नाम तहरीर करें। नज़म हम्द के शायर का नाम इस्माइल मेरठी है। सिंपल सा सवाल है। नंबर 3, रात को आसमान पर क्या चमकते हैं? ये भी बहुत सादा, आप खुद से अपने अल्फाज में भी इसका जवाब दे सकते हो। रात को आसमान पर चांद तारे चमकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे, हम्द में शायर ने कितने मौसमों का जिक्र किया है? नज़म हम्द में शायर ने जाड़े, गर्मी, बहार और बरसात के मौसम का जिक्र किया है। 4 मौसमों का जिक्र किया है। जाड़े कहते हैं बेटा सर्दी के मौसम को, गर्मी जिसमें सख्त गर्मी पसीना आता है, बहार दरमियाना मौसम जिसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों पे नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, बागों में जो है वो रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और बरसात साल में सबसे ज़्यादा बारिश का मौसम होता है। ये वाले मौसम जो है इनका जिक्र शायर ने अपनी उसमें जो नज़म हम्द है उसमें किया है। उसके बाद बेटे आते हैं सवाल किताब के मशकी सवालों की तरफ। किताब के मशकी सवाल जो हैं वो शामिल है आपके सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, और ये आपके किताब पर आपने खुद हल करने हैं, इनको भी हल नहीं करवाया। आपने आज की होमवर्क की डायरी में आपने नज़म नात और नज़म हम्द का मशकी काम करना है, और दोनों के अशार की दोबारा से पढ़ाई करनी है। नज़म हम्द की भी आपने दोबारा पढ़ाई करनी है, नज़म नात के अशार की भी आपने दोबारा पढ़ाई करनी है। आप अपने टाइम टेबल को इस तरह मैनेज करें कि आपका डेली रूटीन में सब सब्जेक्ट्स का काम जो है वो आपका रिवाइज हो जाया करे। आइए नेक्स्ट आगे नज़म के मरकज़ी ख्याल की तरफ चलते हैं। नज़म हम्द का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। मरकज़ी ख्याल वो नुक्ता नज़र होता है जिस पर शायर पूरी अपनी अशार को वो जो लिखता है, बयान करता है। सबसे पहले वो एक ख्याल तसव्वुर लेता है और उसके ऊपर फिर वो अपनी शायरी और अल्फाज को तरतीब देता है। नज़म हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है कि नज़म हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया, और जो चीज़ भी उसकी बनाई हुई वो बहुत खूबसूरत और खुशनुमा है, और कोई भी चीज़ बेमकसद और हिकमत से खाली नहीं। बेशक वही ज़ात गालिब और कुदरत वाली है, कि बेशक अल्लाह ताला ही की ज़ात जो है वो गलबा पाने वाली है, हर एक चीज़ को अपने काबू में करने वाली है, और वो ताकत रखने वाली है, जो वो चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा अशार की तशरीह की तरफ। स्टेटमेंट यूँ आती है आपके पेपर में, एग्जाम्स में, दर्ज झैल नज़म के अशार की तशरीह करें और नज़म और शायर का नाम भी तहरीर करें। जब हम लोग ये क्लास में भी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया था कि जब हमने कॉपी पे तशरीह करनी है तो हमने शेर को मुकम्मल तौर पे नहीं लिखना, सिर्फ जो शेर हमने बंद या शेर की सूरत में हमारे पास तशरीह आ रही है उस शेर के कुछ अल्फाज पहले, और जहाँ तक वो शेर ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक हम उसकी तशरीह करना चाह रहे हैं, उसके आखिरी 2-3 हर्फ जो हमने लिखने होते हैं
اس کے بعد نظم کا نام اور شاعر کا نام نظم کے شروع کے والے شعر میں، لیکن اگر ایگزامس میں ہے تو پھر جتنی نظموں کی آپ تشریح کرو گے، جتنے اشعار کی آپ تشریح کرو گے، آپ ان کو علیحدہ سے نظم کا نام بھی اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں گے۔ نظم کا نام آپ کو پتہ ہے حمد ہے، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، اشعار کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ بے مثال ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں حسن اور خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اشعار نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے اس کی قدرت سپیس آگے چیک کے، یہ بیٹا میں اس لیے جلدی سے کروا رہی ہوں کہ یہ آپ کے کاپیز پہ سب کچھ موجود ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے پھولوں میں رنگ بھرے، ان میں طرح طرح کی خوشبو بسائی، جس سے باغ کی رونق اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور درختوں کے باسی پرندے یعنی باسی درختوں کے رہنے والے پرندے آ کر ان درختوں اور پھولوں پر بیٹھتے ہیں اور چہچہاتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 جو آپ کا شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاروں بھری اسپیس دے کے آپ نے شعر کے اینڈ والی لائنیں لکھنی ہے، عجب صفائی۔ نیکسٹ میں اس شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، جن میں چاند، تارے، سورج شامل ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے دن اور رات میں فرق ہے۔ رات کی سیاہ تاریکی کو چاند اور تاروں سے سجایا، جس نے رات کا قدرتی منظر خوبصورت، جس سے رات کا قدرتی منظر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ان نظم کی تشریح آپ کر چکے ہوئے ہو، اگر آپ کی کاپیز پہ موجود ہے تو آپ اس کو ایز اٹ از ہی یاد کریں، ریوائز کریں، اور اگر نہیں تو اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کیا دودھ سی اسپیس کر نگاہ ٹھٹکی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب آسمان پر رات کو چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے دودھ کی نہر بہا دی ہو، اور اس سفید چاندنی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کی تعریف کرتا ہے، اس کی ذات کس قدر مہربان ہے۔ یہ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، جس میں رات کی جو آسمان کی خوبصورتی ہے چاند کی روشنی سے یا تاروں کی روشنی سے ہوتی ہے، تو وہ اس کا منظر شاعر نے بتایا ہے، اس کے منظر کا ذکر کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، کہ ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، سب کو اندھیرا خوفناک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کو بھی سجا دیا۔ کس سے سجا دیا؟ چاند تاروں کی روشنی سے سجا دیا، اور وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ رات کو جگنو ٹمٹماتے ہیں، جگنو کا پتہ ہے آپ کو؟ جگنو چھوٹی سی اس کی ٹیل کی سائڈ پہ ایک لائٹ لگی ہوتی ہے، اور دنیا کی یہ واحد روشنی ہے جو بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اڑتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ یوں ایسے جیسے کوئی رقص کر رہی ہیں روشنیاں مل کے، جب سارے جگنو مل کے اڑتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے روشنی فضا میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آتے ہیں ہم شعر نمبر 5 کی طرف، جاڑا گرمی سپیس سما نہیں پاتی، یہ شعر اس میں شامل ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف موسم بنائے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار کا موسم اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے تو کبھی برسات کا موسم دل کو اچھا لگتا ہے۔ اگر سب موسم ایک جیسے ہوتے، ان میں کوئی فرق نہ ہوتا تو انسان جلد ہی اکتا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی دلچسپی اور فائدے کے لیے ہر موسم کو نیا منظر اور انداز بخشا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تاکہ اتنی خوبصورت چیزیں بنائیں، ہماری ہر طرح کی نیچر کا خیال رکھا کہ ہمیں کہیں پہ بھی بوریت نہ ہو، رنگ برنگی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے بھی دیں، رنگ برنگی چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے بھی دیں، رنگ برنگی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ پہننے کے لیے بھی دیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غالب قدرت حکمت کی وجہ سے ہیں کہ اس نے انسان کی نیچر کے مطابق اس کو سب کچھ بنایا کہ جس سے ہماری نیچر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ آئیے اشعار نمبر 6 کی طرف۔ اشعار نمبر 6 آپ کا جو ہے بیٹے وہ ہے مٹی سے خدا نے اسپیس پھل اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل پھول پودے اور اناج اگتے ہیں، جن کا رنگ، سائز، ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ قوت رکھ دی، مٹی میں یہ صلاحیت بخش دی کہ اس میں جب ہم بیج بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتا ہے، اس بیج کو اگنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ وہ بیج اگتا ہے اور جون سا بیج اگائیں گے وہی بیج وہ پودا بنے گا، اور پھر اس سے ہم کیا کریں گے، استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر پھل ہے تو ہم پھل کھائیں گے، اگر اناج ہے تو اناج کھائیں گے،
اور اگر سبزیاں تو ہم اسے سبزیاں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتنی زیادہ خوبصورت یہ چیز ہے۔ اس مٹی میں مختلف باغ اگائے جاتے ہیں، ان میں خوش ذائقہ پھل لگتے ہیں۔ ایک ہی مٹی میں لگائے جانے والے پودے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کتنی قدرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر جو طاقت اور قدرت غالب حکمت والی ہے کہ اس نے جو کچھ ہمارے لیے بنایا، ایک تو ہمارے اسی مٹی سے اس نے ہمارے لیے رنگ برنگے پھل اگائے، اسی مٹی سے اس نے رنگ برنگے پھول اگائے، اسی مٹی سے رنگ برنگے اناج اگائے۔ تو یہ سب کس کی حکمت ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے لیے نعمتیں ہیں، ہمارے لیے انعام ہیں اس کی طرف سے۔ اس کے بعد آتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ ہر شے اس نے سپیس کبھی و قادر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے بنایا، ہر چیز سے اس کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی ذات طاقت والی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہمیں اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ نمبر 7 پہ جو سب سے آخری شعر ہے وہ شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہر شے اس نے سپیس قدرتی کبھی و قادر ہے۔ تو اس شعر کی تشریح آپ کے سامنے ہے کہ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر کیا ہے اور ہمیں ان صفات کے ذریعے کون سی نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہے حاصل ہوتی ہیں۔ جو کچھ وہ بناتا ہے ہمارے لیے وہ سب کے سب اس کا انعام ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بیٹا آپ کی 7 تشریح ہیں، یہ آپ کی کاپیز پہ موجود ہیں، آپ سب بچوں نے یہ تشریح کی ہوئی ہیں۔ صرف آپ کو ایک دفعہ ریمائنڈ اور ریوائز کروایا، اب آپ اس کو آج کی ڈائری سے یاد کریں۔ اس کے بعد آپ جو کتاب کے مشقی کام تھے ان کے کچھ آنسر ہیں یہاں پہ، جیسے سوال نمبر 2 ہے، اس کا آپ نے پھول، رات، چاندنی، عبادت، لگائے، خالی جگہ پور، یا اس میں ایک دفعہ آپ کتاب کا ویو بھی دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3 خوش نمائی، رات، صفائی، سما، قادر۔ سوال نمبر 4 خدا، ظاہر، قدرت، عجب، نگاہ، بہار، نادر، یہ اعراب لگائے ہیں۔ سوال نمبر 5 کانٹے، خزاں، دن، گرمی، پرانا، یہ متضاد الفاظ ہوں گے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی جو کتاب پر لگائے جائیں گے، یہ آپ نے مشکل الفاظ جو معنی ہے نا، یہ جو مشکل الفاظ ہیں آپ کے، یہ آپ نے زبانی یاد نہیں کرنے ہوتے، ان کو صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ تشریح کرتے ہیں کہ فلاں لفظ جو ہے اس کی ہم نے کس انداز سے تشریح کرنی ہے۔ خوشنمائی کا مطلب ہے خوبصورتی، قدرت، شان، ظاہر، دکھائی دینا، جاڑا، سردی کا موسم، سما، منظر، نادر، عمدہ، قیمتی، قوی، طاقتور، مضبوط، قادر، قدرت رکھنے والا۔ یہ آپ کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے، تاکہ جب آپ کتاب کی ریڈنگ کریں تو اگر آپ کے پاس مشکل الفاظ کے معنی کے لیے ڈکشنری یا آپ کو کوئی اور مدد نہ مل سکے تو آپ یہاں سے بھی الفاظ معنی دیکھ لیں۔ آئیے اب کتاب کے مشقی کام کا میں ویو دکھا دیتی ہوں۔ جو کتاب یہ جو سوال نمبر 2 3 4 5 آپ نے کرنے ہیں، ان کے آنسر یہ ہیں اور سوال آپ کتاب سے دیکھ لیں۔ جی بیٹا سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا خالی جگہ پورا ہے، خالی جگہ کے پورا میں نے اس میں جواب آپ کو بتا دیے، وہاں سے لے کے آپ نے فل کر لینا۔ اس کے بعد نیکسٹ بھی جو آپ کا یہ نظم کی مصرے ہیں، ان کو آپ کو مکمل کرنا، ٹھیک ہے؟ نظم کے دونوں سوال نمبر 2 اور 3 خالی جگہ پور کیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے نظم کے مصرے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نظم کے مصرے ہیں وہاں سے دے کے آپ مکمل کریں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے دیے گئے الفاظ کو جو ہے وہاں سے چن کے آپ نے اس کا انتخاب کرنا، اور صفحہ نمبر 2 پہ یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 3 پہ آپ کا جو سوال ہے، اعراب لگانے ہیں آپ نے، اعراب بھی آپ نے کتاب پہ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ متضاد کا کام ہے سوال نمبر 5 پہ، وہ بھی آپ کو جواب میں نے بتا دیا، یہاں پہ بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، چونکہ آپ کے لوگوں کے پاس پہلے والی کتابیں ہیں اس پہ اکثر کے یہ کام جو ہے سالو ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے صفحہ نمبر 3 پر کتاب کا مشقی کام بھی مکمل کرنا ہے اور کتاب کے سبق کی اچھی سے ریویژن کرنی ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔